वालेकुम अस्सलाम। हाँ कौन? कौन? मैं मोहम्मद बिलाल बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ भाई आपकी मिस कॉल आई थी, मैं अफ़ू खान बोल रहा हूँ। आओ अफू खान। क्या भाई फोन क्यों नहीं उठाता? अरे भाई नमाज पढ़ रहा था, बिजी था। आप कौन? मैं कर्नाटक से मोहम्मद बिलाल बोल रहा हूँ। इतना फोन कर करके बस हो गया, इतना थक गया मैं। भाई आप हदीसों के बारे में इतना झाड़ते हो, इतना बोलते हो। आपको हदीस पढ़नी आती है क्या? आपको हदीस पढ़ने ठीक से नहीं आती? आपको मौजू हदीस मालूम नहीं है, ज़ईफ हदीस मालूम नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई मैं पानी पी रहा था, बताइए क्या कह रहे थे? हदीस पढ़ना नहीं आता? हाँ अच्छा, आपको आता है पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है हदीस। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब हदीस? तो सिखाऊंगा। अच्छा, आप मतलब भाई अहले हदीस को भाई वो हदीसों के बारे में आप बताएंगे हैं? हाँ आप नाम कौन क्या बोल रहे है? हैं? ये वो बिलाल बोल रहे हैं कर्नाटक से। हाँ बिलाल बिलाल। आप कौन है भाई? बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, कादियानी हैं, कौन है आप? देवबंदी है। अच्छा देवबंदी, मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि एक देवबंदी जो मतलब भाई हनफी मुकल्लिद है वो अहले हदीसों को जो हदीस के उसूल हैं भाई वो मतलब बताएगा सिखाएगा, ऐसा कुछ? हाँ आपको इतने उसूल मालूम है तो हदीसों के कितने उसूल है ये बताइए ना। अरे हदीसों के आपको उसूल तो पता है मेरे भाई बहुत उसूल? सारे हैं, मुहद्दिसीन ने जो बनाए हैं तो बहुत सारे उसूल वही हैं। तो आपके खुद के हदीस उसूल बनाते हैं। अरे मेरे भाई हदीसों के उसूल तो हम आपको बता देंगे। आपको आपके जो ये हनफियत है, हनफिया का उसूल आपको मालूम है? हाँ हनफी है। हनफी को उसूल नहीं मालूम होगा क्या? अच्छा हनफी हैं तो आपके उसूल क्या है बताइए जरा भाई। देखिए आप हैं हनफी मुकल्लिद, आप हमें बताएंगे भाई ये जो हनफियों के उसूल हैं, आप हमें हनफियों के उसूल बता दीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह भाई अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस के एक छोटे से तालिबे इल्म हैं, हम आपको भाई हदीसों के उसूल बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मैं पहले फोन किया था हदीसों के उसूल जानने के लिए। अफू खान कैसा बोलता है देखेंगे। भाई अफ़ू खान कैसा बोलता है भाई? जैसे इंसान बोलते हैं भाई जबान से वैसे बोलता हूँ। लोगों को पता चल जाएगा ना। और खाली हाथ पे आप तो भाई अहले हदीस तो हक पे है मेरे भाई, ये तो तमाम मुहद्दिसीन ने कह दिया है कि एक गिरोह हमेशा वो हक पे रहेगा जिसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वो गिरोह कौन है? वो असहाबुल हदीस है, अहले हदीस है। खैर चलिए भाई, अगर आप भाई भाई हम उसूल बता रहे हैं, देखिए बहस अगर बहस की नियत से फोन किया है तो आराम से मेरे को भाई शाम को फोन कीजिएगा, और अगर समझने के लिए फोन किया है तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं आपको आपके हनफियों के भी उसूल बता देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीसों के उसूल हैं वो भी बता देता हूँ। और आप शायद मेरी आदत जानते नहीं है, जब मैं एक बार बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। नहीं पूरा वक्त दूंगा। आप हदीसों के उसूल बताइए सही तरीके से। हाँ जिस तरह मुहद्दिसीन ने बताया वो उसूल, ये अली हदीसों के उसूल नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है भाई। फिका हनफी की जो उसूल हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई क्योंकि आप हनफी मुकल्लिद हैं तो अपने भी उसूल आप जान लीजिए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उसूल हैं उसको भी आप जान लीजिए। फिर फैसला आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने मतलब ये हनफियों के जो ये मतलब जो बेकार घटिया उसूल हैं आप उनको अपनाएंगे, या अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस के जो सुनहरे उसूल हैं आप उनके ऊपर अमल करेंगे। तो हनफियों का जो उसूल है, उसूल एक घर की जो उसूल फिका हनफिया में सबसे पहली किताब है, उसके सफ़ा नंबर 7 में फिका का उसूल इस तरह लिखा है कि कानून बयान करता है कि जो भी कुरान की आयत वो हमारी मजहबी किताब फिका हनफी के खिलाफ नजर आए तो उसे ना मानो, और कहा जाएगा कि ये आयत मनसूख है इसलिए हमारे फुका ने उसे तस्लीम नहीं किया, या फिर ये कहा जाएगा कि ये आयत मरजू है, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह।
اور دوبارہ قانون میں بھائی یہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ جب کوئی حدیث ہمارے مذہب کے الٹ یا خلاف اگر آ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور فقہ حنفی کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کو منسوخ کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ دوسری حدیث اس کے مقابلے کی ہے، اس لیے تو اس کو چھوڑا گیا ہے، انہیں کوئی دوسری دلیل ملی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، باقی فقہ میں کوئی نقص نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ تو میرے بھائی آپ کے حنفیوں کے اصول ہیں، اور آپ کے مولانا محمد یوسف صاحب، ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 29 پر اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں، میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی حیرت ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے کی مسائل پر پیدا ہوا، اور حنفی وہابی اختلاف ائمہ حدیث کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹ مقلد ہیں۔ عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوردی کو امام و مقتدا مانتے ہیں۔ تصوف اور سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلے یعنی قادری، چشتی اور نقش بندی اور سہر وردی، ٹھیک، میں بیعت کرواتے ہیں، یعنی حنفی حضرات عقیدے میں مقلد ہیں ابو حسن اشعری اور ابو منصور ماتوردی کے، اور مسائل میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے، اور بریلوی اور دیوبندی میں کوئی فرق خود ان کے علماء تسلیم نہیں کرتے۔ توبہ توبہ توبہ۔ تو یہ تو آپ کے مطلب گندے اصول تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کے عالموں کے حساب سے بھائی یہ حنفی جو ہیں یہ دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ افو بھائی میں پوچھ رہا تھا حدیث، ارے تو حدیث آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے لیے تو امام کا قول حجت ہے میرے بھائی، تو آپ حدیث کی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو حجت ہے نا، وہ حدیث بتائیے، اچھا حدیث کے۔ اچھا چلیے، آپ کو حدیث کے بارے میں ہم شارٹ فارم میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ اگر پورا حدیث ہم بیان کرنا اسٹارٹ کریں گے تو الحمدللہ بھائی ہم حدیثوں کے اصول کے اوپر ایک پورا لیکچر آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کی جو میرے بھائی وہ جو مطلب بھائی قسمیں ہوتی ہیں وہ 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسک جو اس کی بھائی وہ مطلب قسمیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے تقریر، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کی طرح حدیث بھی وحی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتا ہے، وہ تو صرف وہی کہتا ہے جو اتاری جاتی ہیں، اور یہ اترا ہوا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ حدیث بھی ایک وحی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بھائی سن لیجیے، اگر بحث کرنا ہے تو میں فون کاٹ دوں گا، اب سنتے رہیے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، حدیثوں کے اصول آپ کو سکھائے دے رہا ہوں آج، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی ایسی علمی بات آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے عالموں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ ایک بھائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، کیا فرمایا؟ خبردار۔ ہاں، اب آپ بھی ہو جائیے بھائی چپ چاپ خبردار، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، مجھے قرآن اور اس کے مثل ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دی گئی ہے،
ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 2643 میں ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، سورہ محمد کی آیت نمبر 33۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کے بھائی وہ احکام کو سمجھنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، کیونکہ جو حدیث ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ جیسا قرآن میں نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا آرڈر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کو کیسے فالو کرنا ہے، جیسے کہ بتا بھائی وہ نماز کی تعداد کیا ہے، رکعت کی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور مطلب یہ حج کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کو حدیث پر جانا پڑے گا، ٹھیک۔ اور دیکھیے جو حدیث کی مطلب جو بھائی کتابیں ہیں وہ عام طور پہ آپ جانتے ہوں گے بھائی، وہ کتبیں کتنی کتابیں ہیں بھائی؟ کتابوں کے نام بتانے پہ آ جاؤں گا تو ابھی آپ فون کاٹ کے بھاگ جاؤ گے، بہت ساری کتابیں ہیں، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کا۔ آپ نے تو خالی نام سنا ہوگا بھائی، یہ جو کتب ستہ ہے اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، آپ نے اتنوں کے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم آپ کو حدیث کی کتاب نہیں ہے کیا؟ نہیں، حدیث کی کتاب ہے لیکن صرف اتنی ہی کتاب نہیں ہے، اور بھی بہت سی بھائی وہ کتابیں حدیث کی ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں جس میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہیں۔ اب میں آپ کو اسٹارٹنگ سے بتا دیتا ہوں شارٹ فارم میں، ٹھیک ہے بھائی۔ کتب سبا، ٹھیک، یعنی کہ بھائی یہ کتب سبا کیا، یعنی کہ 7 کتابیں، ٹھیک۔ تو پہلی کتاب ہے بھائی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے مسند احمد، ٹھیک۔ اس کے جو تالیف ہیں ان کا نام ہے ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، ٹھیک بھائی۔ یہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش ہے 164 ہجری کی، اور آپ کی وفات ہے 241 ہجری کی بغداد کے اندر۔ اور اس کتاب میں جو حدیث ہیں وہ حدیث ٹوٹل بھائی کتنی ہے؟ ٹوٹل حدیثیں ہیں 27,617، ٹھیک، یعنی کہ 27617 اتنی حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی ہے جس کی تحقیق شیخ شعیب ارنوت کی بھائی وہ پیروی میں نگرانی میں پوری ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور اس کی بھائی یہ خاصیت کیا ہے؟ اس میں ہر صحابی کی روایت الگ الگ ذکر کی گئی ہے۔ دوسری خاصیت بھائی اس کتاب کی کیا ہے کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہونے کی وجہ سے لگ بھگ ہر ٹاپک سے متعلق حدیث آپ کو اس کتاب میں آسانی سے مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں دوسری کتاب ہے۔ دوسری کتاب تو الحمدللہ بالکل ٹاپ کی بک ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، اور اس کے جو تالیف ہیں بخاری، صحیح بخاری۔ آپ کو آتی ہے بخاری؟ بھائی اہل حدیث کے باپ داداؤں کی کتاب ہے بخاری میرے بھائی، مقلد اگر بخاری پڑھے گا تو اس کو بخار آ جائے گا۔ اب آپ سنتے رہیے، ٹاپک چینج کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بخاری آپ ٹاپک چینج کرنے کی بھائی ایک دم کوشش مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑا آپ کو علمی بات بتا رہے ہیں، سن لیجیے، ورنہ ایسا علم آپ کو کوئی دے گا نہیں بھائی۔ صحیح بخاری اس کی جو تالیف ہے، اور امام بخاری رحم اللہ کا پورا نام بھی آپ کو بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، اور آپ کی پیدائش ہوئی تھی بخارا میں 194 ہجری میں، اور آپ کی بھائی وہ جو انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی 256 بھائی وہ ہجری میں سمرقند میں۔ اب اس کتاب میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ اس کتاب میں جو بھائی وہ جو حدیثیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ موصول معروف روایتوں کی تعداد، ٹھیک ہے، وہ مطلب بار بار آئی ہوئی ہے، ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بھائی وہ ریپیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی تعداد ہے وہ ہے
97, यानी कि 7397। और जो भाई वो जो मतलब वो सिंगल हदीसें आई हुई हैं बगैर मतलब भाई वो डबल के रिपीट के, वो हैं 2602 हदीस। ठीक। और इस पर इंटरनेशनल जो भाई वो नंबरिंग हुई है वो 7536 तादाद है। और इसकी जो खासियत है, इसकी पहली खासियत ये है कि इस किताब को कुरान के बाद हदीस की सबसे सही किताब होने का शर्फ हासिल है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसकी सब हदीसें सही हैं। और तीसरी इसकी भाई ये जो मतलब खासियत है वो ये है कि ये जामे किताब है। इसमें तकरीबन जिंदगी के हर शोबे से मुतालिक हदीस इकट्ठा की गई है। अब आते हैं तीसरी किताब के ऊपर, जो है सही मुस्लिम। इसके जो तालिफ हैं उनका नाम है अबू हुसैन बिन हज्जाज अल कुरैशी। और आपकी पैदाइश हुई थी 204 बाई वो हिजरी में नेशपुर, और आपकी वफात हुई थी 261 हिजरी में नेशपुर में ही। और इसमें जो नंबर ऑफ हदीस हैं यानी कि हदीसों की तादाद है वो है 30,033, यानी कि 3033। ठीक। और इसमें मुकर्रात समेत 7,563 भाई इंटरनेशनल भाई वो नंबरिंग के हिसाब से हदीसें आई हैं। और इस हदीसों की जो खासियत है इस किताब में, जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है, पहली खासियत ये है कि इस किताब को कुरान के बाद हदीस की दूसरी सबसे सही किताब होने का शर्फ हासिल है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसकी भी सब हदीसें सही हैं। और तीसरी खासियत इसकी ये है कि इसमें करीबुल माना और मिलती जुलती भाई वो हदीसों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। आप समझ रहे हैं? हाँ। और सुनन अबू दाऊद में है। ठीक है। अब आते हैं चौथी, भाई आपको बताते हैं किताब। चौथी हदीस है सुनन अबू दाऊद। अब उसके ऊपर आते हैं। इनके जो तालिफ हैं उनका नाम है अबू दाऊद सुलेमान बिन हशास अल जिस्तानी। ठीक। और इनकी जो पैदाइश है वो 202 हिजरी में सजिस्तान में हुई, और आपकी जो वफात थी वो 275 भाई वो हिजरी में हुई थी बसरा में। और इसमें जो हदीसें हैं इंटरनेशनल भाई वो नंबरिंग के हिसाब से वो है 5,274, यानी कि 5274। और इसकी जो खासियत है, पहली खासियत इसकी ये है कि ये किताब फिकी तरतीब पर मुश्तमिल है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि हर हदीस बयान करने के बाद उसका दर्जा सही, हसन, ज़ईफ, गरीब मतलब क्या है वो भी बयान किया गया है। और इसमें ज़ईफ जो हदीसें हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक। अब आते हैं पांचवी मेरे भाई किताब के बारे में आपको जानकारी दे दें, जामे तिरमिदी। इसके जो तालिफ है उनका नाम है अबू ईसा मोहम्मद ईसा अत-तिरमिदी। और इनका जो भाई जो पैदाइश हुई थी वो 209 हिजरी में हुई थी, और जो मतलब इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी वो 279 हिजरी में हुई थी तिरमिदी में। और इसमें जो भाई वो नंबर्स ऑफ जो हदीस हैं यानी कि टोटल जो इसमें हदीस हैं इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से वो है 3,959, यानी कि 3959। और इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत है कि ये किताब फिकी बातों पर भाई वो है मुश्तमिल है। आप समझ रहे हैं? ये किताब फिकी बातों पर भाई ये मुश्तमिल की गई है। और इसकी दूसरी मतलब खासियत है कि हर हदीस बयान करने के बाद उसका दर्जा सही, हसन, ज़ईफ, गरीब, ठीक है भाई, ये भी बयान कर दिया गया है। और तीसरी खासियत ये है कि इख्तलाफी जो मसाइल थे सहाबा व ताबईन में उलमा व फुका के कौल भी नकल किए गए हैं इसमें। ठीक है। अब आते हैं भाई छठी किताब की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वो है सुनन निसाई। ठीक है। नाम सुना है कि नहीं इन सब किताबों का? हाँ सुना है।
ہاں تو آج سن لیجیے، آج ان کے اندر کی جانکاری آپ لے لیجیے. ابھی تو خالی نام ہی سنا ہوگا، کبھی کھول کے نہیں دیکھی ہوگی. اب سن لیجیے. اس کا جو بھائی جو نام ہے کتاب کا وہ ہے سنن ان نسائی. ٹھیک. اور اس کے جو تالیف ہیں ان کا نام ہے ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب ان نسائی. ٹھیک. اور ان کی جو پیدائش ہے بھائی وہ نسائی ایک شہر ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطلب بھائی وہ خراسان شہر میں 215 ہجری میں، اور وفات ہوئی تھی 303 ہجری میں. اور وفات جہاں بھائی وہ ہوئی تھی وہ اس جگہ کا نام تھا مکہ. اب اس میں نمبر آف حدیث کتنی ہے؟ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 5761، یعنی کہ 5761 اس میں حدیث ہیں. اب اس کی خاصیت کیا ہے آپ اس کو جان لیجئے. امام نسائی نے پہلے السنن کبرا مرتب کی، جس میں صحیح و حکم ہر طرح کی روایت موجود ہیں. پھر اس کا اختصار کیا، صرف صحیح حدیث کو الگ کر دیا، اور اس کا نام السنن صغرا المسمى به المجتبی رکھ دیا. لیکن اب بھی اس میں ضعیف حدیث موجود ہیں. اس میں سب سے کم ضعیف روایت ہیں. اب آتے ہیں ساتویں بھائی کتاب پہ، سنن ابن ماجہ. اس کے جو تالیف ہیں ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن القزوینی. اور ان کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 209 ہجری میں، اور وفات ہوئی تھی 273 ہجری میں. اس میں نمبر آف جو حدیث ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو بھائی وہ حدیثوں کی جو سنکھیا ہے وہ ہے 4341، یعنی کہ 4341. ٹھیک. اور اس کی جو خاصیت ہے، پہلی خاصیت یہ ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جو دوسرے کتب میں نہیں ہیں، اور اس میں ریپیٹڈ حدیث نہیں ہے. اور تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں ترتیب فقہی ابواب پر مشتمل ہے. ٹھیک. اور جاننا ہے کتابوں کے بارے میں، یہ اتنا بہت ہے. یہ پورا اور اتنی کتاب نہیں، اور میں آپ کو میرے بھائی کتابوں کے نام خالی بتا دیتا ہوں، باقی اس کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو دوبارہ فون کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، جیسے بھائی یہ کیا بولتے ہیں، یہ سنن دار قطنی ہو گیا، اور سنن دارمی ہو گیا، اور سنن سعید بن منصور ہو گیا. ٹھیک. اور السنن الکبرا ہو گیا، السنن الکبرا للبہقی ہو گیا، اور وہ شبول ایمان للبہقی ہو گیا، اور وہ کشف الاستار للبجار ہو گیا، اور صحیح ابن خزیمہ ہو گیا، اور یہ صحیح ابن حبان ہو گیا، اور یہ کیا بولتے ہیں مسند شافعی ہو گیا، مسند ابو یعلا ہو گیا، مسند عبد بن حمید ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ مسند حمیدی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مطلب بہت ساری کتابیں، جیسے مطلب یہ غالباً یہ مصنف عبد الرزاق ہو گیا، مصنف ابن ابی شیبہ ہو گیا، اور یہ مستدرک للحاکم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ ریاض الصالحین ہو گیا، اور الترغیب للمنجوری ہو گیا. ٹھیک ہے. سلسلہ صحیحہ للالبانی ہو گیا. بہت ساری کتابیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب حدیث اور فقہ کی جو مطلب بھائی وہ اصطلاحات ہیں وہ مطلب بہت زیادہ ہیں. جیسے بھائی وہ یہ اجتہاد ہو گیا، اجماع ہو گیا، عہد ہو گیا، جامع ہو گیا، حدیث ہو گیا، صحیح ہو گیا، حسن ہو گیا، شاذ ہو گیا، ضعیف ہو گیا، مرفوع ہو گیا، متواتر ہو گیا، موقوف ہو گیا. ٹھیک ہے. مقطوع ہو گیا، اور یہ موضوع ہو گیا، مرسل ہو گیا. ٹھیک ہے. معلق ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ
اور بھی بہت سارے مطلب اصول ہیں، جیسے وہ منتقا ہو گیا، متروک ہو گیا، منکر ہو گیا، اور وہ تعدیل ہو گیا، ذرا ہو گیا، سند ہو گیا، متن ہو گیا، راجع ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں تو حدیث کا شارٹ فارم میں بھائی. آپ کو بتا دے رہے، مرفوع حدیث، موقوف حدیث، ٹھیک ہے، اور وہ احد اور وہ متواتر. تو مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ جس ہاں حدیث میں صحابی رسول اللہ کا نام لے کر حدیث بیان کرے اس حدیث کو بولتے ہاں ہیں مرفوع حدیث. اور موقوف حدیث اس کو ہاں بولتے ہیں جس حدیث میں صحابی رسول اللہ کا نام لیے بغیر حدیث بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں احد احد ہوتا ہے کہ جس حدیث میں راوی تعداد میں متواتر حدیث کے راویوں سے کام ہو. ٹھیک. ہاں متواتر کیا ہوتا ہے؟ جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا امپاسبل ہو. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ سب بہت ساری حدیث ہیں. صحیح حدیث کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ جس حدیث کا راوی مطلب وہ سکا ہو، پرہیزگار ہو، اور قابل وہ اعتبار ہو، اور اس کا حافظہ مطلب صحیح ہو، سند اس کی بھائی وہ ایک دم مطلب ایک دم سیدھی ہو، متصل ہو، اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں. ہاں اور وہ جو حسن حدیث ہوتی ہے، حسن جو حدیث ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں وہ جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کے نسبت حافظے میں کم ہو، باقی ساری جو مطلب کنڈیشن ہے وہ بالکل صحیح حدیث والی ہو، تو وہ بھائی وہ ہو جائے گی حسن حدیث. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں اب صحیح حدیث ہونے کے بھی 7 بھائی وہ درجے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اب جیسے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں متفق علیہ. ٹھیک. ہاں درجہ دوسرا اس کا یہ ہے کہ جس کو صرف امام بخاری نے بیان کیا ہو. درجہ 3 ہوتا ہے کہ جس کو صرف امام مسلم نے بیان کیا ہو. درجہ 4 ہوتا ہے کہ جس کو بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق کسی بھی دوسرے محدثین نے بھائی وہ جمع کیا ہو، بیان کیا ہو، نقل کیا ہو، روایت کیا ہو. ٹھیک ہے. درجہ 5 ہوتا ہے کہ جس کو صرف بخاری کے شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدثین نے روایت کی ہو. درجہ 6 ہوتا ہے کہ جس کو صرف مسلم کے شرائط کے مطابق دوسرے محدثین روایت کی ہو. درجہ 7 ہوتا ہے کہ جس کو صرف مسلم کے شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدثین نے صحیح سمجھا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اب ضعیف حدیث میں بھی میرے بھائی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بھائی وہ مولک ہو گیا، اور یہ وہ منقطع ہو گیا، مرسل ہو گیا. ٹھیک ہے. معدال ہو ہاں گیا، موضوع ہو گیا، متروک ہو گیا، شاذ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں تو اب بتائیے ایمانداری سے، اتنی ساری جانکاری آج تک آپ کی کسی عالم نے آپ کو دی؟ نہیں بھائی، میں یہی بات بول رہا ہوں. آپ اتنے حدیثوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا. آپ عالم ہو گیا؟ پہلی بات بتائیے، آپ عالم ہو؟ بھائی میں اہل حدیث عالم دین کے سامنے میں طالب علم ہوں، اور میں جاہل مقلد کے سامنے میں الحمدللہ عالم ہوں، علم والا ہوں. نہیں لیکن میرے اگر آپ بھائی، کہیں گے میں مدرسے سے پڑھے سنیے ہوئے سنیے ہو تو سنیے بھائی میں مدرسے کا پڑھا ہوا بھائی میں عالم نہیں ہوں. مجھے اللہ کے نبی نے سند دی تھی کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو. تو میرے کو جتنا معلوم تھا میں نے بھائی پوری پہنچانے کی کوشش کی ہے. نہیں میرے بھائی، میں کیا بول رہا ہوں معلوم؟ دیوبندیوں کو پیچھے کیوں لگنا ہے؟ محمدی نماز پڑھو، وہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ اس کا غلط ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ اسی ہے اسی ہے. ہمارے بزرگوں سے ارے سننے جا میرے رہا ہے بھائی، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس ہمارے طرح پیچھے کیوں نماز پڑے پڑھو ہو؟ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحیح بخاری حدیث ہاں نمبر 604. تو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، تو اگر کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، میں نے اس سے بول دیا بھائی آپ کیسے نماز پڑھ لیں، آپ کیسے حنفی مسلک کی نماز پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی طرح نماز پڑھو، تو میں نے کون سا اس کو گالی دے دیا؟ کون سی اس کی جان ہم نے لے لی؟ کیا میں نے اس کا کر لیا؟ آپ بتاؤ. نہیں میرے بھائی، وہ ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ
تو آپ کا عقیدہ ہے تو آپ اپنے تک رکھیے نا. جو لوگ محمدی نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا ہے, تو آپ ان کے اوپر تانا کشی کیوں کرتے ہیں کہ ہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت کرو, رفع دین منسوخ ہو گیا ہے, آمین زور سے بولنے والوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے, جو اتحیات کے وقت قاعدے میں بیٹھ کے انگلی کو حرکت دے گا اس کی انگلی کاٹ دیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ جب ہمارے پیچھے پڑو گے تو ہم تو بتائیں گے نا سچائی کیا ہے. نہیں میرے بھائی, اللہ کے نبی کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کیا؟ ارے اگر ہم نے دیکھا ہوتا تو ہم صحابی نہ ہو جاتے, اور اگر صحابی ہو جاتے تو آپ ایسے جاہلوں سے بات کر رہے ہوتے. آپ کی تو گردن کاٹ کے پھینک دینی چاہیے تھی کہ آپ نے اتنا بیکار سوال پوچھا ہے. ارے بھائی, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ نے دیکھا اور سب کچھ حدیثوں میں آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تو ایسے کرتے ایسے کرتے ایسے کرتے. تو میرے بھائی وہی تو دیکھنا ہے. بھائی نماز کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ حدیث میں دیکھیں کہ کیا آیا ہے. اس کے لیے مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم سامنے کھڑا کر کے کہیں کہ ہاں نبی نماز پڑھو ہم دیکھ رہے ہیں. عجیب پاگلوں والی بات کرتے ہو میرے بھائی. نہیں, ہمارے بزرگوں نے غلط پڑھا کیا نماز؟ ارے آپ کے بزرگ میرے لیے نمونہ نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بھائی وہ نبی جو تم کو دے اس کو لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو نبی نے ہم کو بھائی جو دے دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو میں آج کی تاریخ میں اگر مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کے طریقے سے بھائی عبادت کرنا ہے. مجھے ولی بزرگ پیر بابا اولیاء اکابر مجھے ان سے لینا دینا نہیں ہے. اگر ان کا طریقہ اللہ کے نبی کے بھائی طریقے سے ثابت ہے تو الحمدللہ بے شک وہ صحیح ہیں, اور اگر نبی سے ہٹ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ میرے ماں باپ کیوں نہ ہو. نہیں میرے بھائی, جو کتابیں ان کے بارے میں ذکر کیا, کیا پوری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کی پوری نماز ان حدیثوں میں ملے گی کیا؟ ارے میرے بھائی آپ ہمیں دوبارہ فون کریے گا, ٹھیک ہے. میرا بھائی وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو پڑا ہوا ہے افو خان کالنگ دعویٰ اینڈ اصلاح, اس کے اوپر جا کے میرے بھائی آپ دیکھ لیجئے گا. میری ایک حنفی سے بات ہوئی تھی, وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے صحیح سند کے ساتھ 2 رکعت نماز ثابت بھائی وہ نہیں کر پایا, اور میں نے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں نے بھائی 2 رکعت نماز کو بالکل ثابت کر دیا, ایک دم صحیح بھائی وہ حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ اور حدیث نمبروں کے ساتھ. تو الحمدللہ ہماری نماز ثابت ہے بھائی, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے صحیح سند سے 2 رکعت نماز, یہ تو چھوڑو, یہ تو بہت دور کی بات ہے. جو نیت آپ لوگ کرتے ہو 5 منٹ کی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن میرا کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے, اس الفاظ کو آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے ثابت کر دو تو انشاءاللہ میں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بننے کے لیے تیار ہوں. اس میں غلط کیا ہے؟ منہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے بولنا بالکل غلط ہے. جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ اگر آپ کرو گے تو غلط ہے. اللہ کے نبی نے بھائی ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی ہے, اب اگر ہم آ کے 6 رکعت فرض پڑھنے لگیں گے, اور بھائی آپ اگر ہم سے آ کے کہو گے یہ کیا افو بھائی, اللہ کے نبی نے تو 4 رکعت پڑھی تھی, آپ 6 کیوں پڑھ لو. تو اگر پلٹ کے میں نے بول دیا کہ یار ہم تو زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں, زیادہ ثواب ملے گا, اس میں غلط کیا ہے, تو پھر آپ کیا جواب دو گے؟ بھائی جو نبی سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس میں اپنی عقل ہم نہیں ڈال سکتے. نیت جو ہوتا ہے وہ دل کا بھائی فیصلہ ہوتا ہے, اور جو زبان سے انسان کرتا ہے وہ قول ہوتا ہے. اور کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے کبھی نماز پڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں نیت کرتا ہوں واسطہ اللہ تعالیٰ کے رک میرا کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, کبھی نہیں کہا. اور یہ بتائیے مسجد اگر بھائی وہ مطلب بھائی وہ نیچے کا فلور پورا بھائی وہ فل ہو گیا ہے اور اوپر ہم جا کے نماز پڑھے تو کیا نیت میں ہم کہیں گے کہ اوپر اس امام کے, اور اگر ہم تیسری منزل پہ ہوں گے تو کہیں گے کیا تیسری منزل پہ بھائی ہم اس امام کے پیچھے؟ حد ہے میرے بھائی. یہ الفاظ میرے بھائی کچھ نہیں ہے, زبان سے بھائی یہ نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے. یہ تو آپ کی حنفی فقہ میں آیا ہوا ہے بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھیے, تحقیق کیجیے, جب تک پڑھیں گے نہیں آپ کے نہیں سمجھ میں آنے والا میرے بھائی. نہیں میرے بھائی, ایک بات بتائیے, آپ قسم کھا کے بتانا پڑے گا, قسم کھانا پڑے گا, آپ عالم ہو کہ نہیں؟
कसम खा के बताइए, आप आलिम है ना? हाँ, मैं अल्लाह सुब्हानो ताला की भाई कसम खाता हूँ कि मैं मदरसे में 7 साल मुंडी हिला के तकलीद सीखने वाला मैं आलिम नहीं हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस का गहरा इल्म हासिल किया है। मैं इल्म वाला हूँ, इस माने में मैं आलिम हूँ। अपने आलिमों के सामने मैं तालिबे इल्म हूँ, और हनफी आलिमों के सामने और जो हनफी मुकल्लिद हैं उनके सामने मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम का भी आलिम हूँ। अली हदीसों के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? क्या ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? देवबंदियों से बात तो इस तरह करे क्या? भाई, देवबंद वाले ने तो भाई इतनी उनकी मतलब जल गई है अहले हदीसों से कि कितने देवबंदी लोग कुरान हदीस को देख के हक पे आ रहे थे। अहले सुन्नत वल जमात असाबुल भाई हदीस का जो वो तरीका था, मनहज था, उसको अपना रहे थे। तो देवबंदी जब भाई कम होने लगे तो देवबंद वालों ने एक चाल सोची। अब वो देवबंद में 1 साल का कोर्स करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोर्स, रद्दे गैर वो हाँ रद्दे गैर मुकल्लिदियत, यानी कि वो एक कोर्स करवा रहे हैं। तो कोर्स तो आपके वहाँ हो रहा है, आपके वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर अहले हदीस ऐसा बोले तो दूसरी हदीस से उसकी बात को काट दो। अहले हदीस अगर कुरान की आयत पेश करे तो दूसरी कुरान की आयत से उसको काट दो। तो आपके वहाँ तो मंतिक का याद सिखाया जा रहा है। हम लोग तो सीधी बात करते हैं भाई, हमारा काम है पैगाम पहुंचाना, मनवाना नहीं है, ठीक है। और ना ही हम दीन के ठेकेदार हैं, ना ही अल्लाह ने हमको दरोगा भाई हमको बना के भेजा है कि हम आप लोग के ऊपर दीन थोपें, ठीक है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है दीन में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है ना मानिए। आखिरत में कम से कम मेरी तो पकड़ भाई नहीं होगी, मैं कह दूंगा कि मैंने भाई को बता दिया था। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह भाई अब नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं सुबह में फोन करूंगा लो। हाँ भाई, थोड़ी तहकीक कीजिए मेरे भाई, ये अंधी तकलीफ का भाई चश्मा उतारिए। और दीन इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करना है। बस जितनी मेहनत आप अपने गलत मसले को भाई सही साबित करने के लिए कर रहे हैं, अगर इसकी आधी मेहनत भी अगर सही मसले तक पहुंचने के लिए आप करेंगे ना, तो हो सकता है भाई अल्लाह सुब्हानो तआला आपको हिदायत दे दे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।